अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। जलसे और लॉन्ग मार्चों को सियासी इस्तिलाह देने की महारत रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे को फाइनल कॉल करार दिया। पार्टी की कमांड अमली तौर पर बुशरा बीबी को सौंपी गई। 24 नवंबर को डू और डाई करने के ऐलानात किए गए। MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स को 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार कारकुनों को इस्लामाबाद लाने के दावे किए गए। गुज़िश्ता शाम तक इस्लामाबाद पहुंचने को विक्ट्री करार दिया जाने लगा और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में दाखिल होकर भी ये ऐलान करती रहीं कि वो आखिरी इंसान होंगी जो बानी PTI की रिहाई के बगैर मार्च से वापस जाएंगी। मगर हुआ क्या? 24 नवंबर को अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में एक काफिला रुकावटें अबूर करता हुआ 25 नवंबर की रात इस्लामाबाद में दाखिल होता है। अली अमीन गंडापुर के काफिले ने इस्लामाबाद में दाखिल होकर 26 नंबर चौरंगी पर क़याम किया, जहां से उसने सुबह सवेरे डी चौक की जानिब पेशकदमी की। कारकुनों की बड़ी तादाद मंगल की सुबह 10 बजे श्रीनगर हाईवे के जरिए जीरो पॉइंट के जरिए रुकावटें हटाते हुए डी चौक की जानिब बढ़ती रही। दोपहर 1 बजे तक बाज़ कारकुन डी चौक तक पहुंच चुके थे। कारकुन डी चौक पर मौजूद कंटेनर्स पर चढ़ गए। शाम 5 बजे तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अपनी गाड़ियों में ही मौजूद रहे। मरकजी क़यादत गाड़ियों में मौजूद तो थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही थी। कारकुनों की बड़ी तादाद ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी को घेरे रखा और उनसे पुरजोर मुतालबा किया जाता रहा कि वो अपनी गाड़ी से निकलें और उनके साथ डी चौक की जानिब बढ़ें। कारकुन कहते रहे कि शेल हम खाएंगे, आगे भी हम ही रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ आगे बढ़ें। इस तरह गाड़ियों में ना बैठे रहें। रात 8 बजे पुलिस और रेंजर्स की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर करने का आगाज किया गया, जिसके बाद PTI कारकुनान मुल्हिका सेक्टर्स में मुंतशिर हो गए। शेलिंग के बाद जब कारकुनान डी चौक से चले गए तो गाड़ियों में मौजूद PTI क़यादत को भी रास्ता मिला और वो वहां से रवाना हो गई। और यूं 2 से 3 घंटों में रात 12 बजे से पहले जिना एवेन्यू को क्लियर करवा लिया गया। कारकुनों के मुंतशिर होने के बाद पुलिस की यह कोशिश थी कि वो बुशरा बीबी और गंडापुर को किसी तरह गिरफ्तार कर लें। पुलिस ने बुशरा बीबी और गंडापुर की गाड़ियों का ताक़ुब भी किया, लेकिन अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ी मार्गला रोड पीर सुहावा के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गई। यानी PTI की क़यादत इस्लामाबाद से फरार होने में कामयाब हो गई। यूं इस फाइनल कॉल का नतीजा बुशरा और गंडापुर के फरार की सूरत में सामने आया। ताहम आज गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि धरना एक तहरीक है जो कि जारी है और इमरान खान की कॉल तक धरना जारी रहेगा। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद क्या PTI के कारकुन भी गंडापुर के इस दावे को तस्लीम करने और मानने को तैयार होंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फाइनल कॉल, भरपूर हाइप, नतीजा मुकम्मल नाकामी। बानी PTI को क्या बड़ी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी? ज़ैगम साहब, आपके सामने सूरत हाल रही और आपने भी बड़ा करीब से इसको वॉच किया होगा। जो कुछ कहा जाता रहा, किया जाता रहा और जिस तरीके से कंक्लूड हुआ है, जो कहते थे हम हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, आखिरी हम होंगे, वो पहले निकले और कारकुन वहाँ पर मार खाते रहे। अब आपके ख्याल में जो कुछ हो गया है, बानी PTI के लिए पॉलिटिकली क्या नुकसानात हो सकते हैं मज़ीद? आयशा, हम PTI की स्ट्रेटजी की गलतियों की निशानदही करते रहे हैं और PTI उन गलतियों पर तवज्जो नहीं देती। हर फैसले की एक कीमत होती है और हर गलत फैसले की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। तो PTI को उन गलत फैसलों की कीमत अदा करनी होगी जो उनके लीडरों ने की है। और ख़ास तौर पर अगर आप एक जंग को आखिरी मार्का कहकर लड़ें और अपनी बेपनाह एनर्जी, अपने बेपनाह वसाइल उसमें झोंक दें, इतना ह्यूज आप रिस्क ले लें कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अलग कर दें, उनके साथ झगड़ा मोल ले लें, किसी को साथ लेकर ना चलें, अपने वर्कर्स को इतनी उम्मीद दें, उनको इनकलाब की खातिर लाएं और उनको सामने धकेल दें रियासत की कुव्वत के, और फिर उसमें नाकाम हो तो उसकी कीमत तो होती है। देखिए, सियासी लिहाज से मैं समझता हूं कि 3 ऐसी बातें हैं जिस हवाले से PTI को सेटबैक होगा और होता नजर आ रहा है। सबसे पहली बात यह है कि PTI के अंदर लीडर्स और वर्कर्स के दरमियान में ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अभी भी हमने देखा कि जब जुलूस आ रहा था तो उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर जब कहीं नमाज के लिए उनके बकौल वो जाने की कोशिश कर रहे थे तो वर्कर्स ने उनको पकड़ा हुआ था और कह रहे थे कि तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इतना लो ट्रस्ट था।
اور پھر اب دوبارہ وہی کام ہو گیا کہ کالے شیشوں میں یہ لوگ غائب ہو گئے، اور کہاں سے غائب ہوئے ہیں ممکن نہیں ہے وہاں سے جانا حکومت کی مرضی کے بغیر۔ عائشہ آپ اسلام آباد اگر آتی ہیں، کوئی بھی شخص جو نیچر لور ہے اس سڑک پہ جاتا ہے، ایک سنگل سڑک ہے، اس پہ 3-4 پگڈنڈیاں جا کر ملتی ہیں، ان پگڈنڈیوں سے ہٹ کر جو جنگل ہے اس میں آپ 50 فٹ نہیں چل سکتے، اور اس سڑک پہ رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کے پی سے کو ملانے والا آسان ترین سب سے چھوٹا راستہ ہے۔ صرف 30-40 کلومیٹر پر وہاں خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے، اور اس پر رکاوٹیں تھیں۔ تو یہ کیسے پہنچ گئے، اور کیسے ان کو کوئی گزند نہیں ہوئی اور ورکرز کو اتنا نقصان ہوا؟ سب تکلیفیں ورکرز نے اٹھائیں۔ تو ورکرز اور لیڈرز کے درمیان زیغم صاحب کہا جا سکتا ہے کہ اس لیڈرشپ کو فیس سیونگ دی گئی کہ آپ نکل جائیں؟ مجھے کوئی شک نہیں کہ انہیں اجازت دی گئی، اب کس طریقے سے دی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ تم بھاگ جاؤ، اجازت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ عمر ایوب۔ زیغم صاحب اگر آپ الاؤ کریں ایک جملہ اور یہاں کہنا چاہوں گی، کل آفٹرنون سے پہر سے ہی گنڈا پور صاحب نے 2-4 بار کوشش کی وہاں سے نکلنے کی، اور پھر رات یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جائیں کھانا کھائیں کل دوبارہ آئیں۔ مطلب ایک کارکن تھے جو یہاں سے ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، ہلنے نہیں دے رہے تھے۔ سو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کارکنوں کے اندر سے نکلنے کا راستہ انہوں نے پھر خود نکالا کہ ہمیں کیسے نکلنا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے، اور سب سے دیکھیں دکھ کی بات کیا ہے یہاں پہ، افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاؤں جل رہے تھے، آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب یہ دھرنا مزید نہیں چل سکتا، there's a price to pay، یہاں سٹیٹ کے ایکشن کا خطرہ ہے جو بہت سخت ہوگا، وہ وقت تھا جب دھرنا کال آف کرنا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح۔ کوئی بات نہیں ہے، جنگ میں واپسی کا بگل بجایا جاتا ہے، ریٹریٹ ہوتی ہے، جنگ کا حصہ ہے، اور بگل بجا کے سپاہیوں کو، فوجیوں کو، افسران کو بچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو جرنیل ہے وہ فوجیوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دے اور خود پیچھے سے غائب ہو جائے۔ یہاں پہ تو یہ ہوا کہ ان کو فرنٹ لائن پہ چھوڑ کے بتائے بغیر یہ غائب ہو گئے، اور مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اپنے محفوظ جگہ پر پہنچ کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی دھرنا جاری ہے۔ جی بھئی کیسے جاری ہے؟ آپ تو دھرنا چھوڑ کے بھاگ چکے ہو، اور بغیر بتائے ان لوگوں کو جن کو تم نے فرنٹ لائن پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات اب کیا ہے کہ لیڈرز کے آپس کے درمیان میں اختلاف، کیونکہ جو اسٹریٹجی جس طریقے سے بنائی گئی، اور اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، جو بشرا صاحبہ کا فیصلہ تھا، جس طریقے سے کیا گیا، تو ابھی ہی لیڈرز اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں، تو لیڈرشپ کے اندر بھی اختلاف آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری بات، پی ٹی آئی جن سے بات کرنا چاہتی ہے، یہ آخر کار یہ سارا کام اس لیے کیا گیا نا کہ فورس کیا جائے طاقتور لوگوں کو کہ وہ پی ٹی آئی سے بات کریں، تو پھر ٹرسٹ کا مسئلہ بن گیا، پی ٹی آئی کی بات مانیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ان کے ساتھ اب اعتماد اس لیول پہ ہوگا کہ وہ دروازے کھولیں گے اور بات ہوگی؟ لیکن آخری بات عائشہ یہ ہے، آخری بات یہ ہے، اپنے سیاسی کا پوچھا ہے، دیکھیں پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ حکومتی جماعتیں ہیں۔ انہوں نے جس طرح مقبولیت کھوئی ہے اور جس طرح وہ مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام ہے، یہ حشر رہے گا تو ایک دن پی ٹی آئی کے لیے دروازے ضرور کھولیں گے، اور عمران خان کے زندان کے دروازے۔ بالکل درست ہے، وہ آپشن تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس موجود رہتا ہے، لیکن جو گزشتہ روز کے امیجز تھے وہ بھی بہت سٹرونگ میسج دے رہے تھے۔ افتخار صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں، فائنل کال کی ناکامی جو صورتحال نظر آئی، جو دعوے کیے گئے، پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز بہت اب یہ کہہ رہے ہیں وہ اس سیاسی مہم جوئی کے حق میں نہیں تھے جو کی گئی، چلنے کے وقت سے لے کے جو ان کو ٹارگٹ دیے گئے، جس طریقے کی موومنٹ رہی، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس سیاسی بلنڈر کے بعد جو اوپر ایک ٹرسٹ فیکٹر کی بات کی لیڈر اور کارکنوں، پی ٹی آئی کے اندر اب خود اتحاد اور یونٹی، کیونکہ بانی باہر موجود نہیں ہے، باہر یہی لوگ موجود ہیں، یہ کتنا بڑا معاملہ بن سکتا ہے، کتنا بڑا نقصان بن سکتا ہے جماعت؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دوست آئے تھے پی ٹی آئی کے جلوس میں، ان کو پورے خیبر پختونخوا کے تمام یونین کونسل سے اکٹھا کیا گیا تھا، تو یہ واقع ان کا جو مجمع تھا وہ سرپرائزنگلی کمیٹڈ اور بڑا تھا، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے جب ٹرانسفر آف پاور ہوئی بٹوین دی بشرا اینڈ گنڈا پور، تو گنڈا پور نے پیچھے جا کے ہکلا والا جو فرنٹ ہے وہ سنبھال لیا، اور بشرا بی بی اس پہ چلتی رہی۔
اب بات یہ ہے کہ بالکل صحیح فیصلہ زندگی میں غالباً پہلی مرتبہ کیا عمران خان نے اس رات، جب مذاکراتی ٹیم ان کے پاس گئی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر حالات یہ ہیں جو تم مجھے بتانے آئے ہو کہ پنجاب سے سندھ سے فرنٹیئر کے علاوہ پنجاب سندھ و بلوچستان سے کوئی نہیں آیا، تو وہ جو آفر کر رہے ہیں جگہ کی تو سنگ جانی ٹھیک ہے، لیکن اس سنگ جانی کے آفر کو کس نے انکار کیا؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن چونکہ یہ سوال عمران خان کے حوالے سے رپورٹ ہوا ہے اور اس کو ابھی تک کنٹرڈکٹ نہ تو بشرا نے کیا ہے اور نہ گنڈاپور نے کیا ہے۔ اگلی بات ہے سر، انقلاب جو ہوتا ہے وہ محض کچھ عمارتوں کے دروازے توڑ کے ان میں داخل ہو کے نعرے مارنے کا نام نہیں ہوتا۔ میں مانے لیتا ہوں کہ ڈی چوک تک یہ پہنچ کے اس کے بعد ان کو سامنے آ رہی تھی بلڈنگ جو نظر، وہ ساری کی بلڈنگیں ریاست کے جو ستونوں کے نمائندگی کر رہی تھی، اس میں داخل ہو جاتے تو انقلاب آ جاتا۔ یہ غلط ہو رہا ہے، جن کو نقصان ہو رہا ہے، جو بیچارے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں، جو اپنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگے ہیں، اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ سر لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، کسی انتظام کے بغیر اتنے لوگوں کو وہاں تک لے جایا گیا۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور کل آپ کے ہی پروگرام میں جب مجھے یہ اطلاع ملی اور میں نے شیئر بھی کی کہ لائٹیں بند کر دی گئی ہیں، اصل میں اس کے بعد انہوں نے فائنل فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو ڈسپس کرنے کا، اور بڑے مزے کی بات ہے، ایک لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ اگر لائٹیں بند بھی ہوگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور سب سے پہلے لائٹیں بند ہونے سے پہلے ہی وہ لیڈر دونوں غائب ہو گئے۔ سر انہوں نے دن میں یہ بھی کہا تھا جب ایک تقریر کی کہ بھوکے پیاسا رہنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ برداشت کریں جب تک نہ ملے، آپ نے نکلنا نہیں اور ہلنا اور اٹھنا نہیں۔ اس پہ بھی قائل کیا گیا کارکنوں کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھیں، مجھے تو ایک بات، ایک سوال ہے میرا یہاں سے، کے پی کے ہم نے لوگ دیکھے نکلتے ہوئے، یہ بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے۔ مینڈیٹ تو وہاں پورا پی ٹی آئی کے پاس ہے، حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے، ان کو جو مینڈیٹ ہے وہ اب ڈیلیور کرنا ہے۔ جہاں پر پنجاب میں الزامات لگاتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یہاں سے کوئی نہیں نکلا اپنے مینڈیٹ کے حق کے لیے۔ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ نہیں کیری نہیں کیا لیڈرشپ کے اس پیغام کو پنجاب کے لوگوں نے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہر روز تو جلسے اور جلوس نہیں ہو سکتے نا، ہر روز تو دھاوا نہیں بولا جا سکتا نا۔ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ ووٹ بینک ہے تو کیا وہ ووٹ بینک ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ ووٹ بینک ہے پالیسیز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ وہ ووٹ بینک اس لیے نہیں ہے کہ روزانہ جا کے ہنگامے میں شامل ہو جائے اور نقصان کروا کے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات جس کسے گنڈاپور اور بشرا بھاگے ہیں وہ کیا میسج چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے؟ مجھ جیسا جو سیاسی وہ کہہ رہے ہیں یہ تحریک ہے، یہ کنٹینیو کر رہا ہے دھرنا، کیا ایسا ہے؟ آپ چاہتے ہیں یہ ملک نہ چلے؟ پتہ ہے اس دن کتنا 3200 گرا اپنا ہمارا اسٹاک ایکسچینج، آج شکر ہے واپس آیا۔ آپ چاہتے ہیں روز یہ کام ہو؟ مطلب کون ہیں آپ؟ آر یو اے پولیٹیکل پارٹی؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس میں؟ آپ اس ملک کے نہیں ہیں؟ اگر یہ ملک تباہ ہوتا ہے، اس کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتا ہے، اس کی اقتصادیات بیٹھ جاتی ہے، اس کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے جو آلریڈی بیٹھا بوٹھا ہے، اس کی گورننس ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور لوگ گلی محلوں سے نکل کے ایوانوں کے اندر جا کے وہاں کے فانوسوں کو توڑنا شروع کر دیتے تو یہ انقلاب ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ انقلاب نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے عمران خان کو امبیرسنگ پوزیشن میں ڈالا ہے، کیونکہ عمران نے کہا کہ سنگجانی چلے جاؤ، اور سنگجانی جا کے بیٹھ جاتے۔ بٹ کل شام وہ ایگری بھی کر گئے، جو فیصلہ لے چکی تھی پی ٹی آئی قیادت، کل شام کا جو ان کا سوشل میڈیا پہ پیغام تھا، پھر انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے ڈی چوکی بیٹھے اور آخر تک بیٹھے۔ کیا کرے؟ میں لیڈر ہوں، میں جیل میں بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس آتی ہو، میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، آپ میرے پیغام کا احترام نہیں کرتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے اپنی بھی تو عزت رکھنی ہے، تو پھر میں یہ کہوں کہ جو عائشہ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے، بیکاز عائشہ تو بضد ہے کہ میں انقلاب مکمل کر کے جاؤں گی۔ یہ بھی ایک سوال ہے، اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب، فائنل کال اگر پی ٹی آئی کے سیاسی بلنڈرز کی بات کریں تو 14 کے دھرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا، 16 کے لاک ڈاؤن ہمارے سامنے ہے، پھر 22 میں آزادی مارچز ہمارے سامنے رہے، پھر ثانیہ 9 مئی، اور اب یہ فائنل کال۔ کتنا بڑا بلنڈر ہے فائنل کال، یا یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بس اب باتیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں کہ آپ سنجیدہ ایکشن لے رہے ہیں یا غیر سنجیدہ، بس اب کرتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال آپ کا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو یا بانی پی ٹی آئی کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے ذاتی طور پر عمران خان کی ذات ایز اے پولیٹیکل لیڈر
اتنا کمزور پچھلے 2.5 سال میں جو سیاسی پوزیشن آج ہے اس کی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. کمزور ترین پوزیشن پہ چلا گیا ہے عمران خان سیاسی طور پر پچھلے 2.5 سال کی پورے عرصے کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے. دوسری بات، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فائنل کال ہے تو اس کا، اور فائنل کال فیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے میں اب وقت لگے گا. اتنے برے گرے کہ اب اٹھنے میں ان کو بہت وقت لگے گا. اب ان کی مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات یہ ہیں کہ سیاست کس طریقے سے کنٹینیو کی جا سکتی ہے. یہ جو پارٹی جو منتشر ہو گئی ہے، جو آپس میں انتشار آ گیا ہے، پارٹی کے اندر جو اس وقت اختلافات ہیں اور جو الزامات کا سلسلہ ہے، اس کو کیسے مینج کیا جائے. کرنے والا مینج تو اس وقت جیل میں ہے. جو باقی لوگ ہیں آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے اور ایک دوسرے پہ الزامات دھر رہے ہیں. تو یہ کیا سیاست اس طریقے سے کنٹینیو کی جا سکتی ہے؟ کیا صوبہ پختونخوا کی جو گورننس ہے وہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ ایک ایسا علی امین وزیر اعلیٰ جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا وہ کانفیڈنس کیری کرتا ہے اپنے ورکرز کا اور ووٹرز کا؟ ایک اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ آج ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کے نیچے عمران خان کے نیچے جو سیکنڈ ٹیئر ہے، جو کہ پنجاب میں ہے، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے، جواب دہ ہے آج اپنے ورکرز کو اور اپنے ووٹرز کو. ان کا ووٹر اور ورکر نے اس نے دھوکہ نہیں دیا، ان کے لیڈرشپ نے دھوکہ دیا. لیڈرشپ فیل ہوئی اور یہ بہت بڑا ایک خلیج پیدا ہو گئی وہ ان کے ووٹر اور ورکر اور ان کی لیڈرشپ کے بیچ میں. یہ بھی کسی طریقے سے عمران خان جب بھی اس کو موقع ملا کیا وہ نکل کے اس کو واپس اس کو ریپیئر کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. میرے خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کو نقصانات بڑے واضح اور کلیئر ہیں. اور دوسری بات آپ نے پوچھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ کل کا جو بھی ہوا یا پچھلے 3-4 دن میں، یا یہ جو کل جو اختتام جو ہوا، اس کے اندر سیاست جو ہے وہ لوزر تھی، وہ ہاری، سیاست ہاری. اور سیاست کے اندر کون کون شامل ہے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں. ریاست کمزور اسٹرانگ مضبوط ہوئی اور سیاست کمزور ہوئی. اب حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ رشتہ ہے جو کہ ریاست اور عوام کا ہے، اس کے اندر ایک بیلنس رکھتی ہے. اور جب حکومت آپ کو کہیں نظر نہ آئے اور آؤٹ سورس کر دے اس قسم کے معاملات کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت غائب ہو گئی. وہ جو بیلنس رکھنا تھا عوام میں اور ریاست میں وہ ختم ہو گیا. اب ان میں سے ایک ہی پلڑا جیتے گا، جو کہ کل آپ نے دیکھا کہ ریاست کی مضبوطی کی شکل میں سامنے آیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں سیاست تک کی اس کو رکھتا ہوں. جمہوریت، دیکھیے اجتماع کا حق آپ کا ایک بنیادی حق ہے. اس کے بعد احتجاج ایک جمہوری حق ہے. بالکل. کل کے معاملے کے بعد یہ دونوں حقوق جو ہیں بڑی حد تک پیچھے بیک ٹریک چلے گئے. چاہے اس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں بے وقوفیاں پی ٹی آئی کی بے شمار، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں بات ہوئی اور بالکل درست بات کی گئی کہ کس طریقے سے اس کو کنسیو کیا گیا، کس طریقے سے، یا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. وہ معاملہ ہی اس لیول تک نہیں جانے دیا گیا جہاں پر کہ احتجاج بن پاتا. پھر وہ زبان جو استعمال کی گئی وہ ایسی تھی جیسے آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تمام وہ فیلیئرز ہیں جو کہ عمران خان یا ان کی پارٹی یا اس وقت پی ٹی آئی کے سامنے ان کو ہانٹ کریں گے، ان کے سامنے آئیں گے. آج علی امین گنڈا پور چیف منسٹر ہوتے ہوئے بدقسمتی سے مطلب اپنا مشکل ہے ان کا سامنا کرنا اپنے ورکرز اور ووٹرز کو. بشرا بی بی کے بارے میں آگے جا کے بات کر لیں گے، لیکن یہ وہ کمزوریاں ہیں جو کہ میرے خیال میں کل سامنے آئی ہیں. سیاست کل کمزور ہوئی، ریاست مضبوط ہوئی، اور یہ ہر جمہوری سوچ رکھنے والے انسان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. درست ہو گیا، ویلڈ پوائنٹس آپ کے شہزاد صاحب. حماد صاحب، فائنل کال، پوری تیاری، وہ 3-4 پوائنٹ چھوڑ کر پھر ایک ہی پوائنٹ رہا پچھلے 4 دن میں، پر جو فال آؤٹ ہوا جس طریقے سے اس پوری صورتحال کا جیسے کلوئر ملا ہے، کیا بانی پی ٹی آئی کے گرد شکنجہ مزید کسا جائے گا؟ میرا خیال جتنے مقاصد لے کر وہ وہاں آئے تھے وہ سب مقاصد ان سے اور دور ہو گئے. یعنی آپ اگر بانی کی رہائی کی بات کر لیجئے تو وہ دور ہوئی ہے، ان کی جیل کو کل طول دیا گیا. اسی طرح یہ جو ان کی احتجاج کی ایک صلاحیت ہے اس کو زخم پہنچائی گئی ہے، ان کے کارکن کو بدل کیا گیا. یعنی ہم سمجھتے ہیں نا بڑی طاقت ہے ان کی، وہ جب چاہتے ہیں اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں، اور واقعی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے تھے، معقول تعداد میں آئے تھے، لیکن اس کو بھی زخم پہنچی. پارٹی میں مزید انتشار پیدا ہوا، آپس میں اور دھڑے بندی بڑھی، حتیٰ کہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے پارٹی میں لوگوں نے کھل کر اب تو کچھ باتیں کی ہیں. خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ناکامی ہو جائے اس طرح تو پھر تو لوگ بڑھ بڑھ کے بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی پارٹی کا جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس تھا وہ معطل ہو چکا ہے.
حتیٰ کہ آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی بات کو بھی اوور رول کیا گیا. بالکل ایسا. تو یہ تو پھر آخری بات ہے نا. یہ پارٹی سمجھتی تھی کہ یار اور کسی کا بس نہیں چلتا تو عمران خان جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. کل ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ ان کو اوور رول کر دیا گیا. جیسے میاں بیوی خواب گاہوں میں تو کہتے ہیں نا آپ کو کچھ نہیں پتا, بیویاں کہہ دیتی ہیں, لیکن یہ کچھ اور معاملہ ہے. یہ نیشنل ایک لیول کی بات ہو رہی تھی. آپ سیاسی احتجاج کر رہے ہیں اور آپ اسے فائنل کال کا نام دے رہے ہیں, اور بشرا صاحبہ نے اس کو فائنل کال کی طرح ہی ٹریٹ کیا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے نا, جب بانی نے جیل سے کہہ دیا کہ یہاں تک ٹھہریں تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی کہیں کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ آج پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, وہ ڈیسیژن میکر نہیں تھی, تو پھر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے اندر کوئی آواز ہی نہیں ہے دوسری. آپ پھر سمجھ جائیے نا کہ ان کی یہ حیثیت ہے وہاں پر کہ جونیئر پارٹنرز کے طور پر اور سیکنڈری پوزیشن میں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے چیف منسٹر بھی اور عمر ایوب صاحب بھی, اور وہ وہاں پر لیڈ کر رہے تھے. مگر پریکٹیکلی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے سپورٹ نہیں کیا, ہمیں نظر کوئی بھی نہیں آیا, چاہے اسلام آباد پنڈی کے پارلیمنٹیرینز ہوں, کیونکہ یہ دوپہر پہنچ چکے تھے اسلام آباد کے ہارٹ آف میں, سینٹر میں, لیکن نہ ہی پنجاب سے کوئی نکل کے پہنچا. لوگ دعوے ضرور کرتے رہے سوشل میڈیا پر. بجائے ارشاد میں یہی بات کرنے جا رہا تھا. یعنی کل بشرا صاحبہ جو ہیں وہ نظر آئیں آپ کو ایک انتہائی ایمبیشس خاتون کے طور پر, جنہوں نے اپنا ٹارگٹ بھی بہت ایمبیشس رکھا. حتیٰ کہ انہوں نے جن کی پارٹی تھی وہ جن صاحب کی, اور جو پارٹی کے ان کے آپ ساتھی ہیں دست و بازو ہیں, ان سب کو انہوں نے پیچھے ہٹا کر کہا کہ میں یہ یعنی انہوں نے تو خان صاحب کو ہم کہتے ہیں وہ ضدی آدمی ہیں, انہوں نے کل اس سے بھی بڑی ضد کی کہ وہ انہوں نے کہا یہ ہے اور میں اسی طرف جاؤں گی چاہے جو بھی کہہ دیا گیا ہے. اور بہت بری, پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سیاست سے نابلد ہونے کی نشانیاں ہیں جس طرح انہوں نے یہ کیا. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ مشاورت جو ہے وہ صفر آپ کو نظر آئے گی. مشاورت کون صفر کرتا ہے؟ جو عقل کل ہوتا ہے. یعنی وہ خود ہی فیصلہ کر کے انہوں نے خود ہی, حتیٰ کہ جو انہوں نے ایک تقریر اپنی وہ اناؤنس کی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر, وہ جو تقریر ہے وہ کسی مشاورت کے بغیر انہوں نے کی ہوئی ہے. وہ سنتے ہی میں نے پہلا میرا اس پہ رد عمل یہ تھا. یعنی اس طرح کی وہ غیر ذمہ دارانہ بات کر رہی ہیں, اور وہ اگر کوئی بھی آدمی سنتا ان کے آس پاس دائیں بائیں ان کا ہمدرد, تو وہ انہیں روکتا کہ یہ چیز مت کیجئے, یہ آپ کس الجھن میں ہمیں ڈالنے لگی ہیں, ہم پہلے ہی کافی مشکلوں کا شکار ہیں. لیکن اس سے نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے واقعی اسے فائنل کال سمجھا. انہوں نے اس میں صوبائی تعصب بھی بھڑکانے کی کوشش کی, اس میں انہوں نے فرقہ وارانہ بھی گفتگو کی. یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے بات کی, میں آگے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, یہ سارا اچھا اسلامک ٹچ انہوں نے پورا دیا. مظلومیت کارڈ جتنا وہ ہو سکتا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ کال کوٹری میں کس طرح, یعنی ان کے پاس ترکش میں جو تیر تھا انہوں نے استعمال کر لیا, اور اس کا یہ انجام ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک ہے لیکن جتنے زاویے انہوں نے استعمال کر لیے کچھ بھی ان کو دے نہ سکا. آخر یہ سب کیسے اور کیوں ہو گیا, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بانی پی ٹی آئی کا بشرا بی بی سے متعلق یہی دعویٰ رہا کہ وہ مکمل طور پر غیر سیاسی اور گھریلو خاتون ہیں, مگر اس دعوے کے باوجود پی ٹی آئی دور میں سابق وزیر اعظم کے کئی فیصلوں کے بارے میں باخبر حلقوں کا یہی دعویٰ رہا کہ یہ فیصلے بشرا بی بی کی بھرپور مشاورت سے ہی کیے جا رہے ہیں. اس دور میں کئی اہم تعیناتیوں کو بھی بشرا بی بی کی خواہش ہی قرار دیا گیا. ان تعیناتیوں سے عمران خان کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا, یہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے. جب بشرا بی بی کے مالی معاملات پر کرپشن کے الزامات سامنے آئے, آڈیوز بھی منظرنامے پر آئیں, تو بھی عمران خان یہی دعوے کرتے رہے کہ بشرا بی بی کا کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. ان پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. 2022 سے پی ٹی آئی کے جلسے, جلوسوں, لانگ مارچز میں بشرا بی بی کا فعال کردار سامنے نہیں آیا. بانی کے قید ہونے کے بعد بھی جو جلسے اور مارچ کیے گئے ان میں گنڈا پور کا ہی زیادہ کردار رہا. تاہم جب 24 اکتوبر کو بشرا بی بی کو رہائی اور ضمانت ملی تو ان کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا, اور جیسے ہی 24 نومبر کی فائنل کال کا اعلان ہوا تو بشرا بی بی پارٹی اجلاسوں, ارکان اسمبلی کے اجلاسوں میں ہدایات دینے لگیں. ان کے احکامات پر ہی فائنل کال کے لیے ایسے گولز دیے جانے لگے جن پر پی ٹی آئی کے سنجیدہ رہنما بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے. بشرا بی بی فائنل کال کو بہت زیادہ ہائپ پر لے گئیں. اس دوران وہ زمینی حقائق کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھیں. مارچ شروع ہونے کے بعد بھی بشرا بی بی کو ایک ایسا سیاسی موقع ملا جسے ضائع کر کے بشرا بی بی نے ثابت کر دیا کہ وراثتی سیاست میں کامیابی کے لیے کسی لیڈر کی اہلیہ ہونا ہی واحد معیار نہیں, اس کے لیے تھوڑا بہت سیاسی شعور ہونا بھی ضروری ہے.
वफाकी हुकूमत ने PTI को ऑफर की कि वो डी चौक के बजाय संगजानी में एहतजाज कर लें। इस ऑफर को पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मान गए। मार्च के दूसरे रोज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को बानी PTI से मुलाकात की सहूलत दी गई। इमरान खान ने भी संगजानी पर धरना देने की रजामंदी दे दी, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी ने मार्च डी चौक तक जारी रखने पर इसरार किया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हसन अब्दाल जाने और बुशरा बीबी को रोकने पर कायल करने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम किया, यानी मुकम्मल पॉलिटिकल एंगेजमेंट की गई हुकूमत की तरफ से। लेकिन जब दोनों रहनुमा हसन अब्दाल पहुंचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। जराए का कहना है कि मोहसिन नकवी ने गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन ये रहनुमा भी बेबस नजर आए, क्योंकि एहतजाजी मार्च बुशरा बीबी के मुकम्मल कंट्रोल में था। डी चौक में उस फाइनल कॉल का जो नतीजा सामने आया वो अब सबके सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि बुशरा बीबी के बायस PTI की सियासत को जो नुकसान हुआ, क्या उसकी तलाफी मुस्तकबिल करीब में हो पाएगी? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, बुशरा बीबी के बुलंदो बांग दावे ऑपरेशन शुरू होते ही पसपाई, साबिक खातून अव्वल की मुशावरत और फैसले, क्या PTI में मौरूसी सियासत शुरू होते ही नाकाम हो गई? हमाद साहब, मौरूसी सियासत मेरा ख्याल है जल्दी हम करते हैं ज़रा फैसला देने में। ये कल का राउंड वो हारी हैं। अच्छा, लेकिन मैं कल भी वैसे ये लगे हाथों में ये भी बात कर दूं, कल मैं सुन रहा था टीवी पर और मैंने ये लिखा भी है कहीं, मैंने कहा बहुत जल्दबाजी करते हैं, हत्ता कि वो लोग जो हमारे सीनियर एनालिस्ट कहलाते हैं वो सूरत हाल देखते हैं और सारा मीडिया पर बैठे हुए लोग अपनी ख्वाहिशात को भी गालिब आ जाती हैं। वो कहते हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत तबाह हो गई, हुकूमत तो बेचारी नज़र ही नहीं आई, हुकूमत हार गई और ये सब लोग पहुँच गए डी चौक। तो थोड़ी देर बाद वो कह रहे थे कि हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से उस पर काबू पा लिया। तो मतलब इस तरह सा इसको आप ये कह रहे हैं वो भी बड़ी जल्दी से कामयाबी से काबू पा लेंगी? जी, मैं कहता हूँ ज़रा सा हमारी उम्रों का तकाजा कम से कम यह है कि हम इसे देखें। अभी बैठ भी जाएं वहाँ पर तो तब भी कुछ नहीं होता, वो एक राउंड होता है। वो फिर 2 दिन बैठे रहें तो तब भी कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या उनके कहने पर मुल्क के बाकी शहरों में लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलने शुरू हो रहे हैं या पिंडी इस्लामाबाद से लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं? यानी ये एक सिलसिलावार एक लड़ाई जो हो रही है, उसका एक सियासी लड़ाई का अपना राउंड्स होते हैं। तो इसी तरह हम बुशरा साहिबा का कल का बहुत बुरा शो हुआ, बुरा शो इन द सेंस उसका एंड बुरा हुआ। वो लोग जैसे उन्होंने ड्यूटियां लगाई थी वो लोग इकट्ठे करके ले आई, उसमें उन्हें कामयाबी हुई। उनको अटक वगैरह पे नहीं रोका जा सका, कामयाबी हुई। वो आती गई वहाँ पर और आखिर में आके उनकी ज़िद की वजह से और उनका इमरान खान को भी ओवर रूल और सारी पार्टी को ओवर रूल करने की वजह से उसका जो अंजाम हुआ, क्योंकि वो सियासत से नाबलद हैं। क्या मौरूसियत इस तरह ख़त्म हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। आप देखिए जिस तरह पार्टी उनसे दुबकी हुई थी, अब उनको ज़रा मौका मिलेगा, लेकिन अभी इसमें बहुत मराहिल बाकी हैं। और पार्टी इस तरह ये नहीं होगा कि उनको हटा दिया जाए और निकाल दिया जाए, मौरूसियत आज से ख़त्म हो गई जी पार्टी में मौरूसियत ही आएगी। इमरान खान ने फैसला किया था कि ये खातून लीड करेंगी उसको। अब आप ये देखिए कि हम आसानी से कह देते हैं कि देखें जी पहले भी तो ये होता रहा है, पहले ये ख़वातीन थी, उन्होंने भी पार्टियां लीड की जब उनके हस्बैंड्स जो हैं वो दुश्वारी में गिरफ्तार हो गए या दुनिया से ही चले गए भुट्टो साहब के केस में। लेकिन उसमें एक फ़र्क है। आप ये देखिए, हम मार्शल लॉज का हवाला देते हैं, मार्शल लॉ में निकली थी ना नुसरत भुट्टो साहिबा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मार्शल लॉ में निकली थी कुलसूम, हत्ता के मार्शल लॉ में ही निकली थी मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा। ये इस वक्त वो हालात नहीं, इस वक्त पॉलिटिक्स भी हो रही है। इस कदर पार्लियामेंटेरियंस है PTI के, वो सारे पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है। वो बिलों में तो नहीं घुसे हुए इस वक्त, जैसे उस वक्त होता खड़ा होना ही दुश्वार हो जाता है। इस वक्त तो आप खड़े होने की जगह फिर भी कोई नजर नहीं आया कहीं। जी, लेकिन आपके पास पार्लियामेंट और बहुत से फोरम्स हैं, जगह हैं जहाँ लोग मौजूद हैं, ओहदेदारान हैं, कोई भागा नहीं है, कोई डरा नहीं। इस सूरत हाल में ये मिसाल देना जो है मेरा ख्याल है मौजू नहीं है। तो अभी मराहिल हैं, अब आप कम बैक नहीं हो अभी सकता। मराहिल हैं, लेकिन अभी वो आप उन्हें रूल आउट ना कीजिए। ठीक हो गया। शहजाद साहब, बुशरा बीबी 2018 से 22 तक इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों का बराह रास्त मुशाहिदा करती रही, उनके फैसले और मुशावरत भी टॉक ऑफ द टाउन रही है। क्या बीबी को रियासत की हकीकी ताकत का अंदाजा नहीं? अभी तो 2 साल ही हुए निकले, क्योंकि कल जिस तरह ग्राउंड रियलिटी से दूर दिखी, समझ नहीं पाई वो। अच्छा, मैं अभी कुछ देर पहले इस पर हमारे सेगमेंट शुरू होने से पहले आप कुछ शहबाज शरीफ साहब का कुछ वो क्लिप शायद चला रहे थे या दिखा रहे थे, लाइव चल रहा था, मुझे मालूम नहीं है जी। लेकिन 5 दिन के बाद उनकी आवाज़ सुनने के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म साहब भी हैं और माशाल्लाह बिल्कुल सेहत के साथ हैं, और जो पिछले 4-5 दिन के मामलात हैं, ख़ास तौर पर माशी नुकसान जो हुआ उसके ऊपर ज़रूर अपनी
وہ اپنا نظریہ دے رہے ہیں اور اپنی سوچ دے رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. لیڈرشپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور چاہے بعد میں ہی صحیح لیکن اٹھنا چاہیے، اور حکومت کا پتہ لگے کہ حکومت اور کیبنٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے. کیونکہ اگر حکومت اور کیبنٹ اگر فیصلے نہیں کرے گی تو پھر آؤٹ سورس ہو جائیں گی معاملات، جو کہ صورت میں ہوئے. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جب آپ بات کر رہے تھے، اور چونکہ ہم بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں اور سیاست بات کر رہے ہیں اور سیاسی بلوغت کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے جو ان کے جو چند پیرامیٹرز ہیں ان کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس کو تنظیم کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو نظریہ ضرور ہونا چاہیے، اس کا اپنا فکر، ظاہر سوچ اور ریفلیکشن جسے کہتے ہیں، قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے اس کے اندر، پھر قانون اور قاعدے میں رہ کے سیاست کا ڈھنگ آنا چاہیے، اور فائنلی ایک تجربہ بہت ضروری ہے. تو مجھے ان چیزوں کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بشرا بی بی بہت جگہوں پہ کمزور ترین نظر آتی ہیں. یعنی ان کا وہ تجربہ بھی نہیں ہے، ان کے باقی معاملات بھی نہیں ہیں. دیکھنا سننا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، چونکہ ہم بیٹھ کے پچھلے اتنے سالوں سے یہاں پر کامنٹری کرتے ہیں سیاست کے اوپر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کل جا کے سیاسی پارٹی چلا سکتے ہیں. تو سیاست کا، سیاسی پارٹی کو لے کے چلنا، سیاست کو لے کے چلنا اور تجربے کے اندر لے کے چلنا ایک بہت ڈفرینٹ. دوسری بات، ایمبیشن جس کی طرف سے بھی ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ڈسرپٹیو ہوتی ہے ہمیشہ. اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انرینڈ قسم کی، جس کو کہ بغیر بے لگام ایمبیشن، وہ تو بہت ہی ڈسرپٹیو ہوتی ہے. پارٹی کے اندر اختلافات مجھے نظر آتے ہیں. اب خاص طور پہ خواتین کا معاملہ ہے، اس کے اندر کون کس طریقے سے حاوی ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن عمران خان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جائیں گی اس سارے معاملے کے بعد. تو بالکل ان کی وجہ سے، بشرا بی بی کے اس سارے کنڈکٹ کی وجہ سے میرے خیال میں پارٹی کے لیے اور پارٹی کے اندر اور مشکلات کا اضافہ ہوگا. پنجاب کے اندر خاص طور پر ایک ایسا صوبہ جس سے کہ اتنی وہاں پہ ان کی سپورٹ اور اتنا ووٹر ہے، اس کا نہ اٹھنا، اس پوری جو باقی پارٹی جو لیڈرشپ باہر تھی جو کہ یہ کام کرنا چاہ رہی تھی، ان کے لیے ایک بہت بڑا فیلئر ہے پنجاب میں سے کسی قسم کی سپورٹ کو نہ موو کر پانا، یا وہاں پہ کوئی تحریک کسی قسم کی کوئی نہ لے آنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بشرا بی بی کے ساتھ اٹیچ رہیں گی کہ وہ اس قسم کی موومنٹ نہیں کر پائیں جو کہ ایک فائنل کال کے اندر نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہوگا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، اس فائنل کال کو لے کے سنگجانی پر احتجاج کی پیشکش کو جس حقارت سے ٹھکرایا گیا، لفٹ نہیں کرائی گئی، ہزاروں کی تعداد اگر سنگجانی پر بیٹھ کر پاور شو کرتی، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی رہتی، راستے بھی کھل سکتے تھے، آسانی بھی ہو سکتی تھی. کیا بشرا بی بی نے ثابت نہیں کر دیا کہ اگر کوئی وراثتی سیاست کر رہا ہے، لکیلی اس کے پاس یہ سب کچھ آ رہا ہے، تو سیاسی شعور جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے ایسے معاملات کو چلانے کے لیے؟ جی، سیاسی شعور کے بغیر تو کوئی یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، یونین کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا. اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی، کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، جس کے کروڑوں ووٹر ہیں، جس کے سینکڑوں سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر ہیں، جس کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، اور جس کے لیڈر جو ہیں وہ خود ایک کیرزمیٹک لیڈر ہیں. تو ان کے شوز میں آنا اور ایک دم سے پوری پارٹی کی قیادت صرف اس وجہ سے سنبھال لینا کہ آپ فاؤنڈر کی، آپ لیڈر کی بیگم ہیں. اب کیسی آئرنی ہے. آپ دیکھیے ان لیڈرز کو جنہوں نے سبمٹ کیا اتنی آسانی سے کہ ایک خاتون جو آپ کی رہنما نہیں ہے سیاست میں، آپ کی پارٹی میں اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کے فاؤنڈر چیئرمین کی، جو اس وقت چیئرمین بھی نہیں ہے، اس کی بیگم، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ وہاں آ جاتی ہیں اور ایک اہم ترین، ایک سینسٹیو ترین سیاسی ایکٹیویٹی جس پہ پوری پارٹی کا کتنا کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے، اس کی قیادت سنبھال لیتے ہیں. اور یہ اود بلاؤ جتنی مونچھوں والے، معافی چاہتا ہوں، ببر شیر جتنی مونچھوں والے، اور یہ سبمٹ کر دیتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک پارٹی ہے، اس کا فیصلہ سازی کا ایک میکنزم ہے، تمام لیڈرز نے کچھ فیصلہ کیا ہے، اور ایون ہم نے کنسلٹ بھی کر لیا ہے فاؤنڈر کو، اور ہم نے یہ کرنا ہے. کیوں بھی نہیں کرتے اور بلی کی طرح سے ہر بات مان لیتے ہیں، پیچھے چل پڑتے ہیں. مطلب آپ دیکھیے، یہ ہوتی ہے موروثیت، اور یہ وہ موروثیت ہے جو سب جماعتوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور دوسری جماعتوں کو اس نے کھا لیا ہے.
برباد کر دیا ہے اس موروثیت اور نیپوٹزم نے پاکستان کی سیاست کو، ان جماعتوں کو جو پاکستان کا بہت بڑا ورثہ ہیں۔ ہر جماعت ملک کا بہت بڑا ورثہ ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو زبان دیتی ہے، ریپرزنٹیشن دیتی ہے، کروڑوں لوگوں کو وہ ملک سے جوڑتی ہے، امیدیں دیتی ہے، ہر جماعت۔ اور حالت یہ ایک جماعت ایسی ہے جو چوتھی نسل کو ٹرانسفر ہو رہی ہے، فارغ ہو چکی ہے، ایم پی اے کا الیکشن گھر سے نہیں لیڈر جیت سکتے۔ دو جماعتیں جو تیسری نسل کو منتقل ہو رہی ہیں، ایک سب سے بڑی مذہبی جماعت تھی، فارغ ہو گئی ہے، دوسری پہلی اور سب سے طاقتور جماعت تھی، ایک صوبے کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جو دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے، تازہ تازہ موروثی بنی ہے، ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ صاحبزادی سنبھال چکی ہے۔ اور پی ٹی آئی اگر موروثی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موروثیت کا وقت کب آیا ہے؟ جہاں چھوٹی سی موروثیت کی بات آئی، ابھی تو ان کے لیڈر سلامت ہے نا، فاؤنڈر خود سلامت ہے نا، اللہ ان کو زندگی دے، جب وہ آنکھیں بند کریں گے تو پراپر موروثیت شروع ہوگی نا، لیکن وہ تھوڑے سے غائب ہوئے اور موروثیت کے بغیر گزارا ہی نہیں چلا، جس نے پورا نیریٹو ہی اس بات پر بنایا تھا کہ موروثیت بری ہوتی ہے۔ میں تو مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور آج انہیں لگتا ہے سروائیول ہی نہیں اس کے بغیر بھی۔ کیا تجربہ ہے؟ صحیح جی، کیا تجربہ ہے کہ آپ نے ان کو سونپ دی، آپ نے ان کو فیصلہ سازی سونپ دی، آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ پارٹی کا نیریٹو بنائیں، آپ کو لیڈ کریں، وہ فیصلہ کریں کہ کدھر جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑی میرا خیال ہے لیڈرشپ کی ایک بڑی ناکامی ہے۔ لیکن آخری بات جو ہے، جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام سیاسی جماعت کے ورکرز سے، جو اس ملک کے سب سے قیمتی لوگ ہیں، کیوں سیاسی ورکر قیمتی ہے؟ کہ وہ اپنی ذات سے بڑا ہو کر آئیڈیلز کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنے کی، خون اور پسینہ دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ پہلا مطالبہ یہ کریں کہ فیصلہ سازی میں ہمیں حصہ دو، پارٹیوں کو جمہوری بناؤ، ورنہ نہ ہم سے خون ملے گا نہ پسینہ ملے گا۔ آئیڈیلی تو ہونا چاہیے ورکر کا ہی پوائنٹ آف ویو۔ بالکل ٹھیک ہے زیغم صاحب۔ افتخار صاحب، یہ ذمہ داری سونپ دی گئی بشریٰ بی بی کو یا انہوں نے خود سے ذمہ داری لے لی؟ یہ اگر سامنے رکھا جائے، موجودہ زمینی حقائق کو جیسے انہوں نے نظر انداز کر کے، بانی کے فیصلے کو نظر انداز کر کے فیصلے لیے، اس مہم جوئی کی قیمت پوری جماعت ادا کرے گی؟ بانی تک رہ گئے؟ انہوں نے کامیابی بھی تو بڑی حاصل کی، زلفی بخاری کے ذریعے اپنا لندن میں بہت بڑا مظاہرہ بھی تو کروایا نا، ایسا تو نہ بالکل ہی آپ بشریٰ بی بی کو اگنور کر دیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑا انفلوئنس ہے ان کا پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر۔ اگر انفلوئنس نہیں تھا تو یہ کدھر تھے یہ سارے 91 MNA؟ کیوں نہیں آئے اسٹیج پر؟ اسٹیج پر آنے سے روکا تو نہیں ہے بشریٰ بی بی نے؟ کسی جگہ پہ جلسے میں بشریٰ بی بی نے روکا تھا کہ قومی اسمبلی کے اراکین میرے ساتھ نہ آئیں؟ کسی جگہ پہ بشریٰ بی بی نے یہ کہا کہ اپنا یہ کھڑے ہیں میرے ساتھ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے اراکین؟ اس طرح تو نہیں روکا۔ یہ بات کہا تھا آئیں، پر اس کا مطلب اس فیصلے کو انہوں نے اونرشپ نہیں دی جماعت کے لوگوں نے۔ بات سنیں نا، تو انہوں نے نہیں دی نا، تو ان کا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ پارٹی تو خود آپ مجھے بتاتے رہے ہو، MNA اور MPs ہیں، منتخب لوگ ہیں۔ محترمہ، آپ مجھے کئی سالوں سے ایک بات بتاتے رہی ہو، پارٹی عمران خان کی ہے، عمران خان کی ہے۔ سر میں جمہوریت کی بات کرتی ہوں، آپ لوگ سب یہاں سے کہتے ہیں بانی از ایکول ٹو پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از ایکول ٹو بانی۔ یہ آپ کہتے رہی ہیں نا، یہ آپ لوگ ہی کہتے رہے ہیں بھائی، آپ ہی مجھے سمجھاتے رہے ہو نا۔ ہم نہیں سمجھاتے، تو میں تو سمجھ گیا ہوں۔ تو جب بانی از ایکول ٹو پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از ایکول ٹو بانی، then this محترمہ is equal to عمران خان and عمران خان is equal to بشریٰ۔ جماعت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ کوئی جماعت کا عہدہ نہیں کر سکتی، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ لوگ کیوں نہیں موجود اسلام آباد؟ دیکھو لوگ اسلام آباد کیوں نہیں آئے؟ دیکھو نا، ایک سوال سے دوسرے سوال پہ مت جاؤ، you are a very sharp sort of anchor۔ ایک سوال سے دوسرے سوال پہ، میں پوچھتی ہوں لوگ کیوں نہیں آئے؟ لوگ اس لیے نہیں آئے، یہ غلط تھا۔ احتجاج ایک مجمع لے کے آپ انقلاب نہیں لا سکتے، آپ ریاست کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بیٹھے رہے کئی مہینے، آپ کے ساتھ بہت بہت بڑے لوگوں کی مدد بھی شامل تھی، آپ کے ساتھ ایک عالم دین آ گیا، قبریں بھی کھود لی اس نے۔ تب کیا ہوا تھا؟ تب ریاست کے وہ ستون جس کو گرانا چاہتے تھے گرا پائے، جس آدمی سے استعفیٰ لینا چاہتے تھے استعفیٰ لے پائے۔ ایسا نہ کریں، خدا کے واسطے میں منت کرتا ہوں، پاکستان کو اقتصادی طور پہ تباہ کرنے کی جو سازش ہے، اس سازش کو فی الفور بند کیا جائے، ورنہ میرا روزگار بند ہو رہا ہے، خطِ غربت سے لوگ اوپر آ رہے ہیں،
लोग आप पर सरमाया कारी करने को तैयार नहीं है ऐसे मुल्क में, या हर महीने इस किस्म की कॉल दे दी जाए और वो बेचारे कहाँ से ट्रेवल करके आए। मैं आपको बताऊं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनियन काउंसिलों की नुमाइंदगी कल उस मजमे में थी। क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं सियासी अमल का भी और सियासत का भी, और आप मरूसियत की बात कर रहे हैं। मैं तो फैसलों को चैलेंज कर रही हूं जो एक खातून ले रही थी जिनके पास कोई इख्तियार नहीं था उस जमात में। शी इज द वाइफ ऑफ बानिया पार्टी। तो फिर सबसे पहले निकल गई कारकुन वहां मरने मारने को छोड़कर, जिम्मेदारी भी नहीं ली, खड़ी भी नहीं हुई दरमियान में अगर लीडर की अहलियत थी तो। उसने जब देखा ये मामला खराब हो रहा है तो चली गई। वो पहले रुकती, अपने लोगों को पहले निकालती और फिर खड़ी। आप क्या पागल समझती हैं उनको? चलें ठीक है, रुकती मतलब इतने जबरदस्त काली छतरी से निकल के सफेद कपड़ों में आकर चलें वो आपका इंतजार करती कि आप उसको पकड़ें। पागल हो गए आप। जाने भी तो किसी ने दिया है ना, नहीं पकड़ना था तो जाने दिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।